अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फ़िलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है, अब आपके इम्तिहानात बहुत करीब है ना। तो इसलिए अगर आप चाहें तो एज अ रिवीजन हमारे तमाम वीडियोस देख सकते हैं। एक 25 से 30 मिनट में आपका जो है तकरीबन आधे सबक का रिवीजन हो जाएगा और आपको तमाम बातें अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक खलाई मुहिमात स्पेस मिशन जमात दाहुम के लिए। मज़मून है आपका साइंस 1 और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, ये सबक खलाई मुहिमात आपका साइंस 1 के जितने भी असबाक है उसका ये आखिरी सबक है, और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार है। आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आसमान, तारों की बातें हैं ना, सबको बड़ी पसंद आती हैं। लेकिन इस आसमान में कई सारे राज छुपे हुए हैं, उनसे आज हम थोड़ा सा पर्दा हटाएंगे। तो स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आसमान किसे कहते हैं। रात को जब आसमान साफ़ हो तो खुले मकाम से जब हम ऊपर देखते हैं तो सियाह रंग के पस मंज़र में बेशुमार सितारे नज़र आते हैं। ज़मीन के फ़िज़ाई कुर्रे और उसके पार सादा आँखों से नज़र आने वाली छत और छत की तरह महसूस होने वाला हिस्सा यानी आसमान है। यानी हमें अपने ऊपर जो छत की तरह हिस्सा महसूस होता है वही क्या है? आसमान। ये तो हो गया आसमान, लेकिन खला या स्पेस क्या है? और हम इस सबक में खलाई मुहिमात या स्पेस मिशन के बारे में ही देखने वाले हैं ना। तो उसके लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्पेस क्या है। आसमान में तारे, सैयारे वगैरह के दरमियान खाली मुसलसल जगह को खला या स्पेस कहते हैं। इसमें हवा, गिर्द के ज़रात हो सकते हैं। खला में सितारों के बेशुमार ग्रोह जो है तैयार हो गए हैं। देखिए, आसमान में तारे हैं, सैयारे हैं, सितारे हैं और इनके दरमियान में खाली मुसलसल जगह है। तो ये खाली जगह ही स्पेस या खला कहलाती है। खला में सितारों के जो है बेशुमार ग्रोह जो है तैयार हो गए हैं। तो ये जो खला है, इसी में जो है हमारी निज़ाम शमसी मौजूद है, हमारी कहकशा जिसका नाम है आकाश गंगा वो मौजूद है, और हमारी कहकशा की तरह की और मज़ीद बहुत सारी कहकशाएँ हैं। कहकशाओं से मिलकर बनते हैं क्लस्टर्स। तो ऐसे बहुत सारे बेशुमार क्लस्टर्स जो है इस पूरे स्पेस में मौजूद है। सूरज, सैयारे, चाँद और तारों को फ़लकी अजसाम कहते हैं। ये जो हमें आसमान में तमाम चीज़ें नज़र आती हैं इन्हें क्या कहते हैं? फ़लकी अजसाम। सबसे पहले देखते हैं सितारों के बारे में। आसमान में जो आपको झिलमिलाते चमकते हुए नज़र आते हैं वो होते हैं सितारे। सितारे जो होते हैं वो अपनी खुद की रोशनी से रोशन होते हैं। इसमें सबसे बड़ा और रोशन सितारा जो है, हमारे करीब में सबसे बड़ा और रोशन सितारा है सूरज। सूरज जो है हमारे निज़ाम शमसी का सबसे अहम हिस्सा है और सूरज के गिर्द ही तमाम सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे निज़ाम शमसी। और ये सूरज जो है ये हमारी ज़मीन से बहुत दूर है, लेकिन चूँकि इस
کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، اسی لیے اس کی تپش اتنی دور ہونے کے باوجود بھی سورج کی تپش جو ہے ہم اپنی زمین پر محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں سیارے، یا جسے نیچرل سیٹلائٹس بھی کہتے ہیں۔ سیارے جو ہوتے ہیں یہ از خود روشن نہیں ہوتے، بلکہ یہ کس سے روشنی حاصل کرتے ہیں؟ یہ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور ہماری زمین بھی جو ہے کیا ہے؟ ایک سیارہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارا نظام شمسی۔ جیسے میں نے بتائی کہ ہمارا نظام شمسی جو ہے اس میں سورج اور اس کے اطراف میں سیارے جو ہیں گردش کر رہے ہیں، انہیں ہی کیا کہتے ہیں؟ نظام شمسی کہتے ہیں، سولار سسٹم۔ دیکھیے اس میں آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، سورج ہے اور اس کے اطراف میں اپنے اپنے مدار پر تمام سیارے گردش کر رہے ہیں۔ یہ ایک ستارہ ہے اور اس کے اطراف میں دیگر کیا ہے؟ سیارے ہیں۔ اب کون کون سے سیارے ہیں؟ سورج ہے اور سیارے ہیں 8: عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انگلش میں بھی ان کے نام دیے گئے ہیں: مرکیوری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، نیپچون، یورینس اور سن تو آپ کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسٹرائڈز اور کومیٹس وغیرہ بھی جو ہیں ہمارے نظام شمسی میں موجود ہیں۔ اب یہاں پہ سوال دیا ہے آپ کی کتاب کے شروع میں کہ زمین کے قدرتی سیارچے کتنے ہیں؟ تو زمین کا قدرتی سیارچہ یا نیچرل سیٹلائٹ صرف ایک ہے، اور وہ ہے چاند۔ اور چاند بھی اپنی خود کی روشنی سے روشن نہیں ہوتا، بلکہ چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اس وجہ سے ہمیں روشن نظر آتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی، خصوصاً خلائی ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے 20ویں صدی کے نصف آخر میں خلائی جہاز بنائے گئے، جس کی بنا پر جس کے باعث خلائی سفر ممکن ہوا۔ تب سے ہزاروں کی تعداد میں مصنوعی سیارے خلا میں داغے گئے، جو زمین کے اطراف مخصوص مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نظام شمسی میں موجود مختلف اجسام کا قریب سے مطالعہ کرنے کے لیے کچھ مخصوص آلات بھی نظام شمسی کے ان اجسام کے قریب پہنچا کر خلائی تحقیقات کی گئی۔ اس سبق میں ہم انہی تمام چیزوں کا مطالعہ کریں گے۔ تو ہم اس سبق میں جو آپ کا چیپٹر ہے خلائی مہمات، اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آرٹیفیشل سیٹلائٹ، مصنوعی سیارے جو ہے خلا میں داغے گئے، اور کس طرح سے زمین کے مدار کے اطراف گردش کر رہے ہیں، اور نظام شمسی کے دیگر سیارے ہیں ان کے قریب جو ہے یہ پہنچ کر کس طرح سے خلائی تحقیقات میں، اسپیس ریسرچ میں مدد کر رہے ہیں۔ خلائی مہم کی دو قسمیں ہیں: مصنوعی سیاروں کو زمین کے مدار میں پہنچا کر ان کا استعمال مختلف جدید تحقیقات اور زندگی کے لیے مفید ضروریات کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی قسم کی مہم کا مقصد ہے۔ یعنی پہلی قسم میں کیا ہوتا ہے؟ مصنوعی سیاروں کو زمین کے مدار میں پہنچایا جاتا ہے، اور پھر ان کا استعمال کر کے ان کے ذریعے بھیجی گئی تصاویر، ان کے ذریعے جو ہے نیٹ ورک حاصل کیے جاتے ہیں، جدید تحقیقات کی جاتی ہے، اور زندگی کے لیے مفید ضروریات کے لیے جو ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی مہمات میں خلائی گاڑیاں خلا میں پہنچائی جاتی ہیں تاکہ نظام شمسی اور اس کے باہر کے اجسام کا قریب سے مشاہدہ کیا جا سکے۔ خلائی گاڑیاں جو ہوتے ہیں انہیں خلا میں داغا جاتا ہے تاکہ باہری اجسام کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ خلا میں جانے والا سب سے پہلا انسان روس کا یوری گاگارین تھا۔ اس نے سن 1961 میں زمین کے گرد چکر لگایا تھا۔ یہ خلا میں جانے والا سب سے پہلا انسان تھا سن 1961 میں۔
اس کے بعد امریکہ کے سائنسدان نیل آرمسٹرانگ نے سن 1969 میں سب سے پہلے چاند پر قدم رکھا۔ بھارتی خلاباز راکیش شرما نے سن 1984 میں روسی خلائی گاڑی میں زمین کے گرد چکر لگایا۔ کلپنا چاولہ اور سنیتا ولیمز نے بھی امریکہ کے ناسا، نام آپ نے سنا ہوگا ہے نا، ناسا، نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن کے خلائی جہاز کے ذریعے خلا میں چکر لگایا تھا۔ درمیان والی تصویر کلپنا چاولہ کی ہے، سیدھے ہاتھ پر آپ نیل آرمسٹرانگ کو دیکھ سکتے ہیں اور الٹے ہاتھ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انسان نے چاند پر قدم رکھا۔ اس کے بعد نیل آرمسٹرانگ کے بعد اور بہت سارے افراد تھے جو انسان جو ہے چاند پر گئے، اور بھارت سے جو ہے سب سے پہلے بھارتی خلاباز راکیش شرما نے جو ہے روسی خلائی گاڑی میں زمین کے گرد چکر لگایا تھا۔ ان سائنسدانوں کے بارے میں آگے ہم اس سبق میں ڈیٹیل میں تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے۔ آپ کے موبائل فون میں سگنل کہاں سے آتے ہیں؟ آج کل موبائل فونز جو ہے ہماری زندگی کا بہت اہم جز بن گیا ہے نا، اس کے بغیر تو ہم اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، موبائل فونز موجود ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سوچے کہ یہ موبائل فون میں سگنل کہاں سے آتے ہیں؟ آپ لوگ بولیں گے کہ موبائل کے ٹاور سے آتے ہیں، تو موبائل ٹاور میں وہ سگنل کہاں سے آتے ہوں گے؟ کس طرح سے آپ گھر بیٹھے ہمارے لیسنز جو ہے دیکھ لیتے ہیں، ہم آن لائن جو بھی پڑھا رہے ہیں وہ آپ جو ہے اپنے گھر بیٹھے دیکھ لیتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے پروگرام آپ کے ٹیلی ویژن تک کیسے پہنچتے ہیں؟ ملک پر چھانے والی مانسونی بادلوں کی اخبارات میں آنے والی تصاویر آپ نے دیکھی ہوگی، وہ کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے؟ دیکھیں، بارش ہونے کے پہلے یا طوفان ہونے کے پہلے نیوز میں اکثر جو ہے تصاویر شائع کی جاتی ہیں کہ یہ طوفان جو ہے اس علاقے کی طرف بڑھ رہا ہے، یا فلاں علاقے میں جو ہے بہت موسلا دھار بارش اگلے 24 گھنٹوں میں ہونے والی ہے۔ تو یہ تمام معلومات کس طرح سے حاصل کی جاتی ہوگی؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ خلائی مہم کی اہمیت اور افادیت۔ خلائی مہم کے ذریعے روانہ کیے گئے مصنوعی سیاروں کی وجہ سے دنیا ایک عالمی گاؤں، گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ہم پلک جھپکتے ہی دنیا کے کسی بھی حصے میں بسنے والے فرد سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے مختلف موضوعات پر ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی اہمیت سے تو آپ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ ہم کو اگر کسی کو کال کرنا ہو، ہم ایک نمبر ڈائل کرتے ہیں اور ہم وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوں، ہم اس سے بات کر سکتے ہیں۔ اور آج تو بات ہی نہیں بلکہ ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ویڈیو کال کی بھی سہولت جو ہے آج کل دستیاب ہے، اور آپ جو ہے کوئی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود شخص کو دیکھ سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے آپ کوئی بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صرف گوگل میں جو ہے ٹائپ کرتے ہیں اسپیس مشن کیا ہے، یا آپ نیل آرمسٹرانگ کا نام ٹائپ کرتے ہیں، آپ کو نیل آرمسٹرانگ کی پوری معلومات مل جائے گی کہ وہ کون تھے، کب انہوں نے چاند پہ قدم رکھا، کس طرح سے وہ گئے تھے۔ تو اس طرح سے ہم گھر بیٹھے ہر سہولت جو ہے ہمیں دستیاب ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے کسی بھی موضوع پر لمحے بھر میں، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کسی بھی موضوع پر لمحے بھر میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ممکنہ قدرتی آفات کی پیشن گوئی کی اطلاع حاصل کرنا اور چوکنا رہنا جو ہے ممکن ہو گیا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے سیٹلائٹس کی وجہ سے۔ سیٹلائٹس جو ہوتے ہیں یہ سگنل آپ دیکھ سکتے ہو اوپر سے بھیجتے ہیں، اور پھر اس کے ریسیو نیٹ ورکس ہوتے ہیں، اور وہاں سے وہ ریسیو نیٹ ورک کے ذریعے پھر کیبل کے ذریعے وہ معلومات آپ کے ٹی وی تک پہنچتی ہے، اور آج ٹی وی سے جو ہے اسے دیکھ سکتے ہو۔ آج کل ہر گھر میں سیٹ ٹاپ باکس ہے، سیٹ ٹاپ باکس بھی یہی کام کرتا ہے، یا لوگوں کے گھر میں آج کل پہلے ڈش اینٹیناز ہوتے تھے، آج کل جو ہے الگ الگ قسم کے چھتریاں جو ہے گھروں کے باہر لگائی جاتی ہیں نا نیٹ ورک کو کیچ کرنے کے لیے۔ تو یہ نیٹ ورک کہاں سے کیچ کرتے ہیں؟ سیٹلائٹ کے ذریعے یہ کیچ کیے جاتے ہیں، اور جہاں پر یہ چینل پر یا نیوز اینکر جو ہے ملک کسی حصے میں بیٹھ کر کوئی معلومات دے رہے ہیں، وہاں سے سیٹلائٹ اس کو کور کرتے ہیں، آپ کے گھر کے اینٹینا تک اسے پہنچاتے ہیں، اور اس طرح سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ جنگ میں دشمن فوج کی نقل و حرکت اور زیر زمین معدنی خزانوں کا بھی
ہم مصنوعی سیاروں کے ذریعے پتہ لگا سکتے ہیں، یعنی مصنوعی سیاروں کے ذریعے صرف ٹی وی ہم نہیں کہ ٹی وی کو نیٹ ورک مل رہا ہے، موبائل میں نیٹ ورک مل رہا ہے، ریڈیو کو نیٹ ورکس مل رہے ہیں، اس کے علاوہ دشمن فوج کی نقل و حرکت کے کس طرح سے دشمن کی جو فوجیں ہیں وہ اگر کوئی پلان بنا رہے ہیں، وہ لوگ بارڈر کی طرف بڑھ رہے ہیں، گھسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سیٹلائٹ کے ذریعے ان کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں اور پھر وہ پہنچائی جاتی ہیں اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کو، اور پھر وہاں سے اس پر ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زیر زمین معدنی خزانوں کے بارے میں بھی مصنوعی سیاروں کے ذریعے پتہ لگتا ہے۔ اس کے علاوہ خلائی مہم کے ان گنت فائدے ہیں۔ آج کے دور میں خلائی ٹیکنالوجی کے بغیر دنیا کا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، یعنی اگر کوئی ملک ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کے اپنے سیٹلائٹس ہونے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سیٹلائٹس کس طرح سے زمین کے گرد گردش کرتا ہے اپنے مخصوص مدار میں، وہ یہاں آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ زمین سے مصنوعی سیارے کی طرف جانے والے اور مصنوعی سیارے سے زمین پر موبائل فون کے ٹاور وغیرہ کی طرف آنے والے پیغامات جو ہیں یہاں پر دکھائے گئے ہیں۔ دیکھیے آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے موبائل ٹی وی سیٹلائٹ، اور یہ سیٹلائٹ آپ دیکھ سکتے ہو موبائل ٹی وی یا فون آپ کے گھر میں ہوتا ہے، دوسرا شخص جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہو وہاں پر ٹاورز موجود ہوتے ہیں، اور یہ ٹاورز پر سگنل کہاں سے آتا ہے، سیٹلائٹ سے سگنلز آتے ہیں ٹاور پہ، ٹاور سے سگنل ملتا ہے آپ کو، آپ جو ہے کال لگاتے ہیں، کال سے یہ سگنل دوبارہ جاتے ہیں ٹاور پر، وہاں سے سیٹلائٹ سے اس ایریا کا ٹاور جہاں پر آپ نے کال لگائی ہے، اور پھر وہاں سے نیٹ ورک ملتا ہے کس کو، جس شخص سے آپ کو بات کرنی ہے، اور اس طرح سے یہ پورا سسٹم کام کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آرٹیفیشل سیٹلائٹ ہے یا مصنوعی سیارے ہیں یہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں آج کی اس جدید ٹیکنالوجی میں۔ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو بتایا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو گراؤنڈ اسٹیشن، وہاں سے کہاں جا رہے ہیں سیٹلائٹ، اور پھر یہاں پر ریسیورز، اور اس طرح سے سیٹلائٹ کی وجہ سے دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ پلک جھپکتے ہی کسی سے کبھی بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، کسی کو اپنے پیغامات، ویڈیوز، فوٹوز بھیج سکتے ہیں، یا کسی کو کسی بھی وقت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ مصنوعی سیارے کس طرح سے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم آج معلومات حاصل کریں گے۔ قدرتی سیارچے یعنی زمین یا کسی اور سیارے کے اطراف مخصوص مدار میں گردش کرنے والے فلکی اجسام، ٹھیک ہے، اور جیسے زمین کا قدرتی سیارچہ جو ہے چاند ہے، چاند زمین کا واحد قدرتی سیارچہ ہے، نیچرل سیٹلائٹ ہے۔ نظام شمسی کے کچھ اور سیاروں کے بھی ایک سے زائد قدرتی سیارچے ہیں، یعنی جو دیگر سیارے ہیں نظام شمسی میں ان کے بھی نیچرل سیٹلائٹ موجود ہیں، اور جس طرح سے قدرتی سیارے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سے انسان کی تیار کردہ مشین جو ہے زمین کے یا کسی سیارے کے مدار میں گردش کر رہے ہیں تو اسے ہی مصنوعی سیارہ یا آرٹیفیشل سیٹلائٹ کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے چاند زمین کے مدار میں گردش کر رہا ہے بالکل ویسے ہی انسان کی تیار کردہ مشین جو یہ سیارے ہیں یہ گردش کرتے ہیں، مصنوعی سیارے زمین کے مدار پر، اور پھر وہاں سے مختلف قسم کی معلومات زمین تک بھیجتے ہیں، اسی کو مصنوعی سیارے کہتے ہیں۔ مصنوعی سیارے کی ایک تصویر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مصنوعی سیارہ جو خلا میں داغا گیا وہ ہے اسپوتنک، تصویر میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو۔ روس نے سن 1957 میں اسے خلا میں بھیجا تھا، اور کس طرح کا یہ سیارہ ہے، آج کی جو سیارے ہیں اس سے تھوڑا سا الگ ہے۔ یہ تصویر آپ جو ہے اس کی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر کیا کیا مشین تھی وہ بھی ایک چھوٹی سی تصویر میں آپ کو بتایا گیا ہے۔
آج ایسے ہزاروں مصنوعی سیارے جو ہے زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں. یہ سیارے شمسی توانائی استعمال کر کے کام کرتے ہیں، اس لیے ان کے دونوں جانب پروں کی طرح شمسی پینل یا سولار پینل لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ سولار پینل کے ذریعے سورج سے توانائی حاصل کرتے ہیں. مصنوعی سیارے پر ایسے آلات نصب کیے جاتے ہیں جو زمین سے پیغامات حاصل بھی کرتے ہیں اور زمین کی طرف دوبارہ پیغامات بھیج بھی سکتے ہیں. ہر مصنوعی سیارے میں اس کے کام کے مطابق مختلف آلات لگے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے کچھ مصنوعی سیاروں کا کام ہوتا ہے تصویریں کھینچ کر جو ہے زمین پر بھیجنا، تو اس میں اس طرح کے کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ مصنوعی سیاروں کا کام جو ہے صرف پیغامات بھیجنا ہوتا ہے، تو اس میں اس طرح کے آلات جو ہے نصب کیے جاتے ہیں. یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو پہلا مصنوعی سیارہ تھا وہ کس طرح سے خلا میں داغا گیا. آپ اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. ان مصنوعی سیاروں کو مختلف مقاصد کے لیے جو ہے خلا میں بھیجا جاتا ہے، اور مقاصد کے اعتبار سے ان سیاروں کی الگ الگ قسمیں ہیں. سب سے پہلا ہے انسیٹ یعنی انڈین نیشنل سیٹلائٹ، جی سیٹ جیو سنکرونس سیٹلائٹ، پھر اس کے بعد ہے انڈین ریجنل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم، پھر اس کے بعد انڈین ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ، اس کے بعد جی ایس ایل وی اور پی ایس ایل وی ہے، اور اس کے بارے میں ہم آگے معلومات ڈیٹیل میں حاصل کریں گے. تو یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ اپنی کام کے مناسبت سے ان کی الگ الگ قسمیں جو ہے بنائی گئی ہیں. جیسے سب سے پہلا ہے مصنوعی سیارے کی قسم موسمیاتی مصنوعی سیارہ یعنی ویدر سیٹلائٹ. موسمیاتی مصنوعی سیارے کا کام ہوتا ہے موسم کی معلومات اور اس کی پیشن گوئی کرنا. یعنی پہلے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا، ہم نیوز میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں بہت موسلا دھار بارش ہونے والی ہے، یا کسی علاقے میں طوفان آنے والا ہے. تو یہ معلومات کہاں سے ملتی ہے؟ یہ معلومات ملتی ہے ویدر سیٹلائٹس کے ذریعے. اور بھارتی خلائی سلسلے کا نام اور اس کی سیارہ بردار گاڑیاں. سیارہ بردار گاڑیاں کیا ہوتی ہیں وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے. تو اس کے بھارتی سلسلے کا نام ہے انسیٹ اور اس کی سیارہ بردار گاڑی ہے جی ایس ایل وی. پھر اس کے بعد ہے مواصلاتی مصنوعی سیارہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ. دنیا بھر کے مختلف مقامات سے مخصوص لہروں کے ذریعے رابطہ قائم کرنا. جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ موبائل فونز کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے سگنلز کہاں سے ملتے ہیں؟ مواصلاتی مصنوعی سیارے سے ملتے ہیں. اور اس کے لیے بھی جو ہے انسیٹ اور جی سیٹ، اور اس کی سیارہ بردار گاڑی کا نام ہے جی ایس ایل وی. اس کے بعد ہے نشریاتی مصنوعی سیارہ یعنی براڈ کاسٹ سیٹلائٹ. اس کا کام ہوتا ہے ٹیلی ویژن کے مختلف پروگرام نشر کرنا. دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی ٹیلی ویژن کا پروگرام ہو رہا ہے، آپ اسے گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں اسی سیٹلائٹ کی وجہ سے. یہ بھی جو ہے انسیٹ اور جی سیٹ، اور اس کی گاڑی ہے جی ایس ایل وی. اس کے بعد ہے رہبر یا سمت شناس مصنوعی سیارہ نیویگیشنل سیٹلائٹ. زمین پر کہیں بھی کسی بھی مقام کی بالکل درست نشاندہی کرنا. عرض البلد لیٹیٹیوڈ اور طول البلد لانگیٹیوڈ کا تعین کرنا. دیکھیے آج کل ہمیں اگر کسی بھی جگہ پر جانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، فوراً ہم کیا آن کرتے ہیں، جی پی ایس آن کرتے ہیں نا. ہم میپ آن کرتے ہیں، وہاں پر ہم جو ہے لوکیشن اپنا ڈالتے ہیں، تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس جگہ پر یا کوئی بھی جو مقام ہے اس کی بالکل درست نشاندہی ہو جاتی ہے. اس کے اطراف میں کیا ہے، آپ وہاں تک کس طرح سے پہنچ سکتے ہیں، آپ کو پہنچنے کے لیے کتنا وقفہ درکار ہوگا، یہ تمام چیزیں آپ کو فوراً پتہ چل جاتی ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نیویگیشنل سیٹلائٹ کی وجہ سے، اور اس کی گاڑی ہے پی ایس ایل وی. اس کے بعد ہے فوجی مصنوعی سیارہ ملٹری سیٹلائٹ. دفاعی نقطہ نظر سے معلومات اکٹھا کرنے کا کام یہ کرتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا نا کہ دشمن کی گھسپیٹ کو اور جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر کیا جو ہے ایکٹیویٹیز چل رہی ہے اس کے بارے میں معلومات یہ سیارہ فراہم کرتا ہے.
زمینی مشاہدے کا مصنوعی سیارہ ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ، جنگلات، صحرا، سمندر، قطبی خطوں کی برف وغیرہ کا مطالعہ کرنا، نیز قدرتی وسائل کی تلاش کرنا، ان کی نگرانی، طغیانی اور زلزلہ وغیرہ کے حالات کا مشاہدہ کرنا اور رہنمائی کرنے کا کام یہ سیٹلائٹ کرتا ہے، اور اس کی گاڑی بھی ہے PSLV۔ مصنوعی سیارے کے گردشی مدار۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ مصنوعی سیارے جو ہیں کس طرح سے اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں یہ سوال آیا ہوگا کہ اتنے سارے سیارے، دنیا کا ہر ملک جو ہے اپنے آرٹیفیشل سیٹلائٹ خلا میں بھیج رہا ہے، تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہوں گے؟ تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے مختلف مدار ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصنوعی سیارے کے گردشی مدار، آربٹس آف آرٹیفیشل سیٹلائٹ۔ سب سے پہلا ہے یہاں پر، تمام مصنوعی سیارے زمین کے اطراف ایک جیسے مدار میں گردش نہیں کرتے ہیں۔ مصنوعی سیاروں کے مدار کی سطح زمین سے بلندی کتنی ہو، یہ مدار کی نوعیت، دائروی مدار ہو سکتا ہے، بیضوی، خط استوا کے متوازی، یا پھر خط استوا سے زاویہ بناتے ہوئے مدار ہو سکتا ہے، یہ سب باتیں سیارے کے کام کے مطابق طے کی جاتی ہے۔ یعنی اس سیارے کا کیا کام ہے، ابھی ہم نے دیکھے نا الگ الگ قسم کے سیٹلائٹس جو ہیں موجود ہے الگ الگ کام کی نوعیت کے لحاظ سے، تو سیارے کا کیا کام ہے اس کی بنا پر ہی اس کے مدار بھی طے کیے جاتے ہیں۔ سطح زمین سے مخصوص بلندی پر مصنوعی سیارے کو گردش میں رکھنے کے لیے سیارہ بردار گاڑی یعنی لانچر کے ذریعے مصنوعی سیارے کو اس بلندی تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیارے کو مخصوص مدار میں پہنچانے کے لیے مدار کے مماس کی سمت میں ایک مخصوص رفتار جو ہے اس کو دی جاتی ہے۔ اس رفتار کے ملتے ہی سیارہ زمین کے اطراف میں گردش کرنے لگتا ہے، اور اس رفتار کا ضابطہ جو ہے ذیل کی مساوات سے عکس کیا جا سکتا ہے۔ اگر m کمیت والا سیارہ زمین کے اطراف میں r بلندی پر سطح زمین سے h بلندی پر اس کی رفتار جو ہے v ہے اور اس سے وہ گردش کر رہا ہے، تب اس پر عمل کرنے والی ثقلی کشش اس کے ضابطے کے مطابق mv²/r اتنی مرکز جو قوت جو ہے اس پر عمل کرے گی۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لانچر کے ذریعے مصنوعی سیارے جو ہے خلا میں بھیجے جاتے ہیں، اور وہاں پر بھیجنے کے بعد جب یہ اپنے مدار میں پہنچ جاتے ہیں تو اسے ایک مخصوص سمت دے کر ایک مناسب رفتار دی جاتی ہے، اور پھر وہ اسی رفتار سے گردش کرتے رہتے ہیں زمین کے اطراف میں۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کس طرح سے سولار پینلز جو ہے اس کے کھل جاتے ہیں جب یہ لانچر سے باہر نکلتے ہیں مصنوعی سیارے، اور پھر اسی سولار پینل کے ذریعے وہ سورج سے توانائی حاصل کرتے ہیں، شمسی توانائی حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے بلند عرضی مدار یعنی ہائی ارتھ آربٹ۔ سطح زمین سے اس کی بلندی تقریباً 35,780 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اگر کسی مصنوعی سیارے کے مدار کی سطح زمین سے بلندی تقریباً 35,780 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو تو وہ مدار بلند عرضی مدار کہلاتا ہے۔ یعنی سطح زمین سے تقریباً 35,780 کلومیٹر بلندی پر موجود سیارے کو زمین کے گرد چکر لگانے کے لیے 24 گھنٹوں کا وقت لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین کو بھی اپنے محور کے اطراف ایک مکمل گردش کرنے کے لیے 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر سیارہ خط استوا کے متوازی مدار میں گردش کر رہا ہو تو تب سیارے کو زمین کے گرد مکمل گردش کے لیے اور زمین کو اپنے محور پر مکمل گردش کے لیے
یکساں وقت لگتا ہے. کب؟ جب وہ خط استوا کے متوازی جو ہے گردش کر رہا ہے. تو سیارے کو جتنا وقت لگ رہا ہے زمین کے گرد ایک چکر مکمل کرنے کو، زمین کو بھی اپنے خود کے محور پر ایک چکر مکمل کرنے سیم ٹائم لگتا ہے. اس لیے زمین کی بنسبت یہ سیارہ خلا میں جو ہے ہمیں ساکن نظر آتا ہے، یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایک ہی رفتار سے ایک دوسرے کے متوازی چلنے والی گاڑیوں کے مسافر کے لیے دوسری گاڑی ساکن دکھائی دیتی ہے نا. اگر ہم ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور ہمارے سامنے دوسری گاڑی ہو اور وہ بھی جو ہے سیم اسی سپیڈ سے سفر کر رہی ہے جس سپیڈ سے آپ اپنی گاڑی میں موجود ہیں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سامنے والی گاڑی جو ہے رکی ہوئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی گردش کر رہی ہے اور آپ کی اپنی گاڑی بھی گردش کر رہی ہے. بالکل وہی یہاں پر بھی ہوتا ہے، اور اسی لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سیارہ اپنی جگہ پر ساکن ہے. یہ مصنوعی سیارے ساکن ہیں، لیکن یہ ساکن نہیں ہوتے، یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس طرح کے سیارے کو ساکن ارضی سیارے کہا جاتا ہے. یہ سیارے زمین کی بنسبت ساکن ہونے کی وجہ سے زمین کے کسی مخصوص حصے کا مسلسل مشاہدہ کر سکتے ہیں، یعنی ایک مخصوص حصے کا کنٹینیو جو ہے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. اس لیے موسمیات، ٹیلی فون، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نشریات کے لیے ایسے سیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ موسمیات کے لیے، ٹیلی فون کے لیے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نشریات کے لیے جو سیارے استعمال کیے جاتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ ہائی ارتھ آربٹ میں ہوتے ہیں. اس بعد ہے درمیانی ارضی مدار یعنی میڈیم ارتھ آربٹ. سطح زمین سے اونچائی تقریباً 2000 کلومیٹر سے 35,780 کلومیٹر تک ہوتی ہے. جن سیاروں کے مدار کی بلندی سطح زمین سے 2000 کلومیٹر سے 35,780 کلومیٹر کے درمیان ہوتی ہے، ایسے مدار درمیانی ارضی مدار کہلاتے ہیں. ساکن ارضی سیارے خط استوا کے بالکل اوپر گردش کرتے ہیں، اس لیے ان مصنوعی سیاروں کا شمالی یا جنوبی قطبی علاقوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے یہ بہت کارآمد نہیں ہوتے ہیں. اس کے لیے قطبی علاقوں سے گزرنے والے درمیانی ارضی بیضوی مدار میں گردش کرنے والے سیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے. ان مداروں کو قطبی مدار بھی کہتے ہیں. ان مداروں میں موجود سیارے تقریباً 2 سے 24 گھنٹوں میں ایک گردش مکمل کر لیتے ہیں. اس طرح کے کچھ سیارے زمین سے تقریباً 20,200 کلومیٹر بلندی پر دائروی مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں. سمت شناسی کے سیارے یعنی گلوبل پوزیشننگ سیٹلائٹ، ٹھیک ہے، جی پی ایس بھی ہم اس کو کہتے ہیں، جی پی ایس سیٹلائٹ بھی کہتے ہیں. اس مدار میں جو ہے یہ گردش کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بتایا گیا ہے جی پی ایس سیٹلائٹ. ریفلیکشن آن سی سرفیس، پھر ڈائریکٹ سگنل جو ہے جا رہا ہے ریسیور کے پاس، ریفلیکٹڈ سگنل کیرنگ انفارمیشن آن سی اسٹیٹ اینڈ ہائٹ. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو سیارے ہیں اس کی مدد سے زمین کے کسی بھی مقام کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اس مقام کی درست نشاندہی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے نچلا ارضی مدار لو ارتھ آربٹ. سطح زمین سے اس کی بلندی 180 کلومیٹر سے 2000 کلومیٹر تک ہوتی ہے. جس سیارے کے مدار کی زمین سے اونچائی 180 سے 2000 کلومیٹر تک ہو اس کو نچلا ارضی مدار یا لو ارتھ آربٹ کہتے ہیں. سائنسی تجربات اور فضائی مطالعے کے لیے استعمال ہونے والے سیارے اسی مدار میں گردش کرتے ہیں. سائنسی تجربات کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں اور جو ویدر انفارمیشن دیتے ہیں، فضائی مطالعے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں وہ اسی مدار میں موجود ہوتے ہیں. مدار کی اونچائی کے اعتبار سے سیارے تقریباً 90 منٹ میں ایک گردش مکمل کر لیتے ہیں، یعنی بہت کم وقت میں یہ زمین کے اطراف ایک چکر مکمل کرتے ہیں. بین الاقوامی خلائی اسٹیشن، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن اور ہبل دوربین بھی اسی قسم کے مدار میں گردش کرتے ہیں. دیکھیں تصویر میں آپ کو بتایا گیا ہے ایل ای او لو ارتھ آربٹ زمین سے قریب، پھر اس کے بعد ایم ای او یہ ہے مڈل ارتھ آربٹ
اور پھر اس کے بعد ہے HEO، یہ ہے ہائی ارتھ آربٹ۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو لو آربٹ بتایا گیا ہے، سیٹلائٹ ٹریولز فاسٹر دین ارتھ، صرف 90 منٹس میں جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، ایک چکر مکمل کر لیتے ہیں زمین کا، جبکہ جو دوسرے آرٹیفیشل سیٹلائٹس ہوتے ہیں دیگر مدار میں، ان کو یہ چکر مکمل کرنے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے۔ دیکھیے یہ یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے سب سے قریب میں جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہے لو ارتھ آربٹ، زمین سے فاصلہ اس کا کم۔ اس کے بعد یلو کلر میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے میڈیم ارتھ آربٹ، اس سے تھوڑا زیادہ فاصلہ ہے اس کا زمین سے۔ اور پھر سب سے آخر میں بتایا گیا ہے ہائی ارتھ آربٹ، اس کا زمین سے فاصلہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے آربٹس آف سیٹلائٹس۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے آج جو کچھ بتایا گیا آپ کو وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمارے چینل پر آپ مزید ویڈیو دیکھیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آگے بھی یہ ویڈیو اسی طرح سے ملتے رہیں تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشنز۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔